बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से रोज़ बात करवाते हैं। आप और हम जानते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं हमारे प्रोग्राम में और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। लम्हे मौजूद से कुरान करीम की इन आयात को जोड़ते हैं कि आज कुरान करीम हमसे क्या तकाज़े करता है। ख़वातीन हज़रात, जुमा और हफ्ता बस 2 दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें हम कुरान करीम की आयात पर बात नहीं करवाते अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से, बल्कि इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात को अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने लिए रहनुमाई। पीर मंगल बुध जुमेरात पर गुफ्तगू होती है। आज की जो आयत हैं वो बल्कि आयत है सूरह नहल की आयत नंबर 125। ख़वातीन हज़रात, बहुत बड़ी आयत और हिकमत तबलीग सिखाई जा रही है। अल्लाह क्या फरमा रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके ज़रिए पूरी उम्मत को तालीम दी जा रही है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में हम ये सवाल रखेंगे ख़ास तौर पर कि हिकमत को मौइज़त से पहले क्यों रखा जा रहा है। वमन यूतल हिकमा, अल्लाहु अकबर, जिसे हम हिकमत अता करते हैं फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे हम खैर दे देते हैं। ये हिकमत क्या होती है, ये मौइज़त क्या होती है, ये वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन ये क्या होती है। क्या हमें क्या जिदाल पर यानी मबाहिस पर, दलाइल पर हमें आना चाहिए कि मुजादले की कैफियत आ जाए। हिकमत और मौइज़त क्या यही काफ़ी नहीं है। मौइज़त के आदाब हिकमत के साथ यानी दानाई के साथ, कल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, सामने वाले की अक़ल के मुताबिक बात की जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स मुतासिर ना हो, उसके दिल में बात उतरे, उसे लाजवाब ना किया जाए, उसे कायल किया जाए। और बहुत सारी बातें हम सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी अहम आयत सूरह नहल आयत नंबर 125, इस पर आज हम आपसे सीखेंगे, बल्कि आज भी हम आपसे सीखेंगे। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का महबूब और मकबूल नाम कुरान करीम से हमें करीब करते हैं। तफ़सीर कुरान बिल कुरान, डॉक्टर साहब का ख़ासा। डॉक्टर साहब का खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल अहसन। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिह
إن ربك وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ آپ کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ یہ کوئز کا سلسلہ ہے، چھوٹا سا سلسلہ دینی معلومات کے فروغ کے لیے، آپ اور ہم جانتے ہیں، جسے ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ احد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ اعراف میں یا سورہ توبہ میں یا سورہ نمل میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، قرآنیات کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس آیہ کریمہ سے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ پہلے تو دو باتیں بنیادی طور پر اس آیت میں بیان ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ دعوت کیسی ہو، اور دوسری یہ کہ دعوت کیسے دی جائے۔ ٹھیک۔ دعوت کیسی ہو، پہلی بات پہلے جملے میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت آفاقی ہے، یونیورسل ہے، اس لیے اس امت کو امت داعی امت قرار دیا گیا ہے۔ داعی امت، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت دینے والی امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اور یہ خیر امت کا ٹائٹل جو تمہیں دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے ایک منصب سونپا گیا ہے، اور وہ منصب کار نبوت کو جاری رکھنے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے، جس دین کو لے کر آئے، اس دین کو پوری تعلیمات کے ساتھ نسل انسانی تک پہنچانا ہے تم نے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا ہے، بھلائی کی دعوت دینی ہے، اور منکر سے لوگوں کو روکنا ہے، روکنے کی دعوت دینی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں سے خاص طور پر ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والا ہو، امر بالمعروف کرنے والا ہو اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو۔ تو ایک بات تو یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ آ رہی ہے
کہ یہ امت داعی ہے، دعوت دینے والی ہے، اس کی منصب کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ تمہاری دعوت جو ہے وہ الی سبیل رب کا ہونی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تمہاری دعوت کا محور دین ہو، جاہلی عصبیت پر مبنی کوئی جتھا بندی یا فرقہ یا مسلک کی برتری ثابت کرنا نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تکونوا کالذین تفرقوا اللہ واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گروہ بندیوں میں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، اور روشن دلائل کے سامنے آ جانے کے بعد بھی ایسا اختلاف کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص سے ہٹ کر ہو، قرآن و سنت کی نصوص سے ہٹ کر رائے سے گریز کرنے کی گویا تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور میں محترم ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ مومن کی جو دعوت ہے وہ اللہ سے وابستہ کرنے کی دعوت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا، اس بات کا ذکر فرمایا، ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے وابستہ، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود کردار کے لحاظ سے بھی عمل صالح کرنے والا ہے، یعنی کردار بھی اس کا لوگوں کے لیے دعوت کا ذریعہ بن رہا ہے سبحان اللہ، اور خیر کی طرف آنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اعلان کروایا قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سبحان اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ جو اللہ کی طرف میرا بلانا ہے علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر ہے، روشن دلائل کی بنیاد پر ہے، برہان کی بنیاد پر ہے، یعنی ریزن اور دلیل کے ذریعے سے میں اپنی بات کے لیے لوگوں کو قائل کر رہا ہوں۔ نہ صرف میں، ومن اتبعنی، جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں۔ تو ایک تو بات یہ واضح تو ہو رہی ہے اس پہلے جملے سے کی بات واضح ہو رہی ہے کہ مبلغ کا پہلا کام لوگوں کو اپنا مرید یا اپنا گرویدہ بنانا نہیں بلکہ اللہ کی ذات عالی سے وابستہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بات کو انیق صاحب اس زوردار انداز سے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں 79 میں فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو دانش، فہم، ادراک اور بلکہ منصب نبوت پر فائز کرے۔ ما کان لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، ٹھیک، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ اکبر، بلکہ ان مبلغین کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے اور رہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ربانی بنانے والے ہوں، رب والے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب سے وابستہ کرنے والے ہوں، اللہ کا رنگ ان پر چڑھانے والے ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے زیادہ عمدہ رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ مبلغ اور داعی یہ کہتا ہے کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو رب مان لو، بلکہ ہمیشہ کو رب سے وابستہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پہلی بات جو اس آیہ کریمہ میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت داعی ہے اور دعوت دینا امت کے ہر فرد کا فرض ہے، اور لازمی بات ہے دعوت جب دے گا تو اس کے لیے اسے
دین کا فہم، دین کا ادراک، دین کی سمجھ اور دین کی تعلیمات سے پوری طرح شناسائی بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو دین کا سفیر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تو ایک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، پھر قرآن کریم کی آیت کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر، جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، چلتا رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ادعو الی سبیل ربک، یہاں پر آپ نے بتا دی کہ یہ جو دعوت ہوگی یہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو آگے چلتے ہیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کسے کہتے ہیں، موعظت کسے کہتے ہیں؟ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، بلکہ فرائض رسالت، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک بات تو یہ حکمت کو کھولی ہے۔ ایک سوال میں نے انٹرو میں یہ رکھا تھا کہ موعظت کو بعد میں اللہ رکھ رہا ہے اور حکمت کو پہلے رکھ رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ارشاد۔ بالکل، میں آپ سے عرض کروں کہ ادعو الی سبیل ربک کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دعوت دی کیسے جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، داعی کن صفات کا حامل ہو تاکہ اس کی دعوت لوگوں کے لیے مؤثر ہو۔ تو پہلی بات یہاں یہ سمجھائی کہ بالحکمہ، کہ دعوت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہو، اور حکمت کو موعظۃ الحسنہ سے مقدم اس لیے کیا ہے کہ کوئی وعظ جب تک حکمت کو پیش نظر رکھ کر نہیں ہوگا وہ یقیناً مؤثر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حکمت کو مقدم رکھا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ ایسا طریقہ دعوت کہ جس میں مخاطب کے احوال کی رعایت کرتے ہوئے ایسی تدبیر اختیار کی جائے جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مخاطبوں کو چھیڑا جائے، داعی کے دل میں مخاطب کی خیرخواہی اور بھلائی اور کڑن ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی داعی اعظم سید کائنات معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے حبیب، اس صدمے میں کہ یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، کفار اور ایمان نہیں لاتے، کہیں اپنی جان نہ گھلا دیجیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ کہف میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ، سورہ شعراء میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ کہیں اپنی جان نہ گھلا دیں اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایسے رات کو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہے، اور صرف اس لیے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ مبلغ اور داعی کے دل میں مخاطب کی خیرخواہی ہو اور بھلائی کی کڑن ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سورہ توبہ کی آخری آیات میں ذکر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہاری طرف وہ رسول آئے ہیں، یہاں من انفسکم بھی پڑھا گیا ہے اور من انفسکم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ نسلی لحاظ سے وہ انسانوں میں سے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ یعنی نفیس ترین ہیں، اکمل اشرف اجمل احسن من انفسکم۔ اور وہ ان کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کی انہیں شدید خواہش ہے۔ حریص یہاں اس معنی میں نہیں ہے جو اردو میں ہم عام طور پر لیتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے شدید خواہش رکھنے والا۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کی انہیں شدید خواہش ہے، تمہاری بھلائی کی انہیں شدید خواہش ہے۔ تو مبلغ کی یہ صفت ہے
کہ وہ حکمت کو پیش نظر رکھے، کس وقت بیان کرنا ہے، کب دعوت دینی ہے، لوگ بات کو سننے کے لیے مائل ہیں یا نہیں مائل ہیں، متوجہ ہیں یا نہیں متوجہ ہیں، احوال لوگوں کے اس وقت کیسے ہیں، کیا یہ بات ان پر فائدہ مند ہوگی یا ان کے دل کو قبول کرنے کے لیے موضوع ہوگی۔ یہ بات حکمت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ کو یہ بار بار سمجھایا کہ تمہیں شفیق اور مہربان ہونا چاہیے، تم صرف ڈرانے والے نہ ہو بلکہ خوشخبری سنانے والے ہو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ بد پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ مبشرین لستم معسرین، تم لوگوں کو مشکلات پیدا کرنے والے نہیں بلکہ خوشخبریاں سنانے والے ہو۔ ہے کہ اللہ کی رحمت کی جھلک لوگوں کے سامنے رکھے اور لوگوں کو متوجہ کرے اور لوگوں کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے قائل کرے۔ سبحان اللہ، اور سبحان بڑی خوبصورت بات ایک عالم نے لکھی ہے انیک صاحب کہ وہ لاہور کی ایک مسجد میں، سنہری مسجد میں خطیب تھے، اور وہ مسلسل کچھ جمعے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے رہے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے رہے۔ ایک دن ان کو خیال آیا کہ بڑے دن ہو گئے، بڑے جمعے گزر گئے ہیں، خطبات جمعہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہا ہوں، کبھی اللہ کے غضب اور جلال کا بھی ذکر کر دوں۔ تو خواب میں انہیں یہ کہا گیا کہ تم نے ہماری رحمت کو اتنا ہی محدود سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مبلغ کا کام ہے لوگوں کو حکمت کے ساتھ متوجہ کرنے والا ہو اور عذاب الہی کی مذموم شکل سے مسلم معاشرے کو بچانے والا ہو۔ انیک صاحب، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، اللہ اس بات پر قادر ہے عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ وہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا زمینی ذرائع سے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، او یلبسکم شیعا، اور تم آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ۔ یہ بھی عذاب الہی کی شکل ہے۔ تو مبلغ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو نفرتیں پھیلانے والا لوگوں میں نہ ہو، لوگوں کو تقسیم کرنے والا نہ ہو، بلکہ لوگوں کو جوڑنے والا ہو۔ تو برائے وصل کردن آمدی، تو لوگوں کو ملانے کے لیے، کو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، یعنی علم کو عداوت کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکمت، ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو مزید کھولیے اور اس کو ذرا جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، جو داعی دین ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے جو میرا مخاطب ہے اس کی ذہنی سطح کیا ہے۔ ایک تو میں اسے مروب نہ کروں اور میں اوپر سے اس سے بات نہ کروں، جیسا آپ نے بات فرمائی بہت شاندار، خیر خواہی کا جذبہ رہے سے میں دین کی بات پہنچاؤں اور رات کو مصلی پر اس کے لیے دعا کروں۔ اگلی بات، یہ مناظرے بازیاں نہ ہوں، یہ دماغی دنگل نہ ہو، یہ ذہنی کشتیاں نہ ہوں، یہ جیت اور ہار کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک، جیسے آپ نے بات فرمائی، یہ اللہ سے جوڑا جا رہا ہے بندے کو بس۔ اور انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ تو اسے ہدایت دے دے۔ اور جو اللہ نے فرما دیا تو آپ یہ چاہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت دے دیں۔ انہیں ہدایت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ اور کیا اچھی بات فرمائی آپ نے کہ اللہ کا باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین۔ اچھا، اب یہاں پر آج یہ ہم ذرا اس سے پہلے کہ موعظت پہ آپ سے بات کروائیں اور وجادلہم باللتی ہی احسن پہ آپ سے بات کروائیں، یہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تبلیغ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے کیا حکمت کو استعمال کیا جا رہا ہے یا اپنے آپ کو امپوز کرنے کے لیے دلائل کی پٹاری کھول دی جاتی ہے اور مارکہ حق و باطل بنا دیا جاتا ہے آپس میں بات کرتے ہوئے؟ ارشاد۔ علیک صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ نے جن کو
وارثان منبر و محراب بنایا ہے، جی اگر وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تو یقین کیجئے معاشرے کی اصلاح کا بہترین عمل اللہ ان ذرائع سے یقیناً ہم اختیار کر سکتے ہیں، اسے بجا لا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ عام طور پر ورکنگ آورز میں یا ورکنگ ڈیز میں لوگوں سے یہ کہیں دعوت نامہ ان کو بھیجیں، آپ لنچ ہمارے ساتھ کریں گے، 1-2 گھنٹے ہمارے ساتھ گزاریں گے، تو اگر 1000 لوگوں کو بھیجے دعوت نامہ تو شاید ان میں سے 500 لوگ آئیں، چونکہ لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ملک بھر کی مساجد میں خطباء کو، علماء کو ایسے اجتماعات میسر ہیں، لوگ خود آ رہے ہیں جمعے کے لیے، لوگ خود آ رہے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ اگر خطیب ان کو وقت کی ضرورت کے پیش نظر جو مسائل امیجیٹ جن کی اسے ضرورت ہے، اگر ان عنوانات پر خطیب گفتگو شروع کرے اور ممبر کو دوسرے خطیب کو دوسری مسجد کے خطیب کو نیچا دکھانے کے لیے، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی توہین اور تحقیر کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ لوگوں کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان پر گفتگو کرے، تو یقین کیجئے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں ناظرین سے عرض کروں گا، جمعے کے جو سامعین سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر خطیب اس طرح کی صورتحال اختیار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جوڑنے کی بجائے معاشرے میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے، تو لوگ کہیں، درخواست کریں ان سے کہ برائے مہربانی جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، ان پر گفتگو کیجئے، ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی میسر کیجئے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، خطیب حضرات سے، کہ شجرکاری پر آپ کا خطبہ ہونا چاہیے، صفائی پر آپ کا خطبہ ہونا چاہیے، دیانت پر، امانت پر ہونا چاہیے، جھوٹ کی مذمت پر خطبہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کم تولنے اور کم ناپنے کے عنوانات پر خطبہ ہونا چاہیے، یہ معاشرے کے مسائل ہیں، ان پر لوگوں کو اصرار کرنا چاہیے کہ جناب ان مسائل میں آپ ہماری رہنمائی کیجئے، تب ہم یہ جو ممبر و محراب ہے اس کا جو حقیقی مقصد ہے وہ یقینی طور پر خطبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے علماء، خطبہ جمعہ کا دن سبحان اللہ حکیمانہ انداز سے دانائی کے ساتھ بات پہنچا دی جائے، یعنی موعظت مشفقانہ انداز ضرور ہونا چاہیے داعی دین کا۔ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایک نصیحت ہے، بہت اچھی بات۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ موعظت پہ بھی کچھ ہمیں تعلیم کر دیجئے، اور وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اس سے کیا مراد ہے؟ جی میں عرض کروں کہ پہلے موعظۃ الحسنہ، جی عمدہ نصیحت، جی یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کا خیال رکھتے ہوئے توہین آمیز لہجہ نہ ہو، دل خراش لہجہ نہ ہو، بلکہ لہجہ نرم ہو، دلائل آسانی سے سمجھ آنے والے ہوں۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ جو بات کی جائے ان کی عقلی سطح کے مطابق بات کی جائے، لہجہ نرم ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ 2 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیج رہے ہیں جو باغی ہے، اللہ کا باغی ہے، جو سرکش ہے، جو یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی اور، جو یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے پاس جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو فرما رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، سبحان اللہ، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس لیے کہ نرم لہجہ لوگوں کو نصیحت اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے موضوع رہتا ہے، اور نرم لہجے کے نتیجے میں لوگوں میں خشیت آتی ہے، توجہ اللہ ہوتی ہے۔ اب یہ بات خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مبلغ نہیں ہو سکتے، اور ہمارے سامعین
وہ نعوذ باللہ فرعون جیسے بدکار نہیں ہو سکتے، مذموم نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ فرعون کی طرف جب ان کو بھیج رہا ہے تو وہاں بھی نرم اور موزوں لہجے میں اور دلائل سے مزین لہجے میں بات کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ سامعین کو تانے نہ دیے جائیں، بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو سمجھاتے، کسی فرد میں کوئی کمی دیکھتے تو فرد کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ یوں فرما دیتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، لوگوں کو فرد کا نام۔ ایک شخص کو مخصوص انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز یہی اختیار کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ جہنم کا زیور پہن کے آ جاتے ہیں۔ امام خیر خواہی ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی شخص کو غلطی پر متنبع کرنا ہو تو اسے تنہائی میں، اگر اکیلے میں اسے متنبع کرو گے تو یہ تو نصیحت ہے، لیکن لوگوں کے اجتماع میں اگر کرو گے تو یہ فضیحت ہے، رسوا کرنا ہے۔ دوسروں کو یعنی اس انداز سے کہ مخالف پر الزام تراشی اور فکر کسنا، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ اکبر، بحث کی نوبت آ جائے تو عمدہ طریقے سے بحث کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب کے ساتھ بھی اگر تمہارا مجادلہ ہو تو اگرچہ وہ نظریاتی حوالے سے تمہارے مخالف ہیں، لیکن خبردار وہاں بھی احسن طریقہ اختیار کرنا ہے۔ بات کرنے والے کے دل میں تکبر نہ ہو، جاہ پسندی نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کیونکہ یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ اب اپنے دور کے علماء سے بحث مباحثہ کرے، تکرار کرے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے اور جاہلوں پر اپنی آنا اس کا مقصود ہو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ذرا سی اختلافی رائے پر فوراً طیش میں آ جانا اور دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند فرمایا ہے۔ انیق صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایما رجل قال اخیہ کافر فقد باء بها احدہما، تم میں سے کوئی ایک آدمی یا کوئی آدمی اپنے بھائی کو اگر کافر کہتا ہے تو یہ جملہ دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور پلٹے گا۔ اگر تو جس کو کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے تو پھر وہیں ٹھہر جائے گا، اور اگر وہ غلط نہیں ہے تو پلٹ کر اس پر آ جائے گا جو کہہ رہا ہے۔ من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ، جو شخص کسی شخص کو کسی اور کو بلاتا ہے، کافر کہہ کر بلاتا ہے یا اس کو اللہ کا دشمن کہہ کر پکارتا ہے، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَيْهِ، اور جب کہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ پلٹ کر اس شخص پر آ جاتا ہے جس نے یہ بات کہی ہے۔ تو ہم تو مسلمان بنانے والے ہیں، کافر بنانے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کہ پروگرام کا بالکل آخری حصہ اب شروع ہو گیا ہے، تو اس میں حکمت کی بات آپ نے فرما دی، موعظت کی بات آپ نے فرمائی، اور دلائل کے بعد وجادلہم باللتی ہی احسن کی بات آپ نے فرمائی۔ ہم اس کو پاکستان کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں یا امت کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کس طرح کے روابط ہونے چاہیے، ان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جمعہ کی نماز میں جب وہ جاتے ہیں تو امام صاحب اور خطیب صاحب ان سے جو مکالمہ کریں اس میں کیا ہو وغیرہ وغیرہ، عہد کا لمس ہو، معاملات پہ بات ہو، معاملات اچھے ہونے چاہیے، کردار پہ بات ہو، یہ آپ نے ہمیں تعلیم کر دیا۔ یہ پروگرام ہمارا ڈاکٹر صاحب دنیا بھر میں جاتا ہے بحمد اللہ۔ یہ آیت
سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہمارے ان ناظرین سے یا ان مسلمانوں سے کیا کہہ رہی ہے یا ان پر کیا ذمہ داری عائد کر رہی ہے جو غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں؟ انیک صاحب اللہ تعالی علیہ مجمعین جن جن علاقوں میں تشریف لے گئے بحیثیت تاجر کے، ان کے کردار، انہوں نے زبان سے بات کم کہی انیک صاحب جی یہ ملائیشیا، انڈونیشیا اور دوسرے بہت سارے مقامات، جی وہاں جو صحابہ کرام تشریف لے گئے ہیں انہوں نے گفتگو کم کی، وہ سارے کردار کے مبلغ تھے، انہوں نے ایسا کردار پیش کیا، انہوں نے ایسی دیانت کے ساتھ تجارت کی، معاملات کے ایسے کھرے کہ لوگ خود بخود اس طرف متوجہ ہوئے کہ جس کردار کے حامل یہ لوگ ہیں وہ دین کتنا سچا ہوگا، کہ یہ امتی ہیں، وہ امتی کس قدر پاکیزہ کردار کا، وہ نبی کس قدر پاکیزہ کردار کا حامل ہوگا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ دنیا بھر کے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ساتھ دفتر میں کام کرنے والوں کے ساتھ، معاملات جن کے ساتھ وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اور وہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر یہ بات ان تک پہنچائیں گے اپنے کردار سے، تو پھر یقیناً وہ اس سے اثر قبول کرنے والے ہوں گے۔ ایک بات انیک صاحب میں یہاں چاہ رہا ہوں جی ارشاد، اور میں درخواست کروں گا جی دنیا بھر کے سب لوگوں سے، بلکہ علماء سے خاص طور پر، کہ دیکھیے آپ کا جس سے آپ کا رائے کا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات میں کوئی تعویل ہو سکتی ہو، اور اگر 100 میں سے ایک صورت بھی ایسی نکلتی ہے کہ تعویل ہو سکتی ہے تو اس تعویل کو قبول کیا جائے، بلکہ مخاطب جس کے بارے میں آپ رائے قائم کر رہے ہیں، اگر اس کی کسی بات پر یا اس کی تحریر پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پہلے اس سے معلوم کیجئے کہ اس تحریر کا مفہوم کیا ہے، اس عبارت کا مفہوم کیا ہے، نہ یہ کہ میں خود ایک مفہوم وضع کر کے اس پر مسلط کروں اور لاگو کروں۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے، علامہ ابن نجیم نے اپنی کتاب الاشباہ والنظائر میں یہ بات لکھی ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے انیک صاحب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مقدمہ پیش کیا گیا ایک شخص کے بارے میں جو یہ کہتا ہے، چند الفاظ ہیں اس کے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جنت کا امیدوار نہیں ہوں، نہ میں دوزخ سے ڈرتا ہوں، نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں مردار یعنی حلال جو بغیر ذبح کے مر گیا اس کو کھاتا ہوں، میں بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں اور فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، جب یہ باتیں اس کے بارے میں کہی گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا، علماء مجلس میں جو موجود تھے، یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی رائے بڑی مشکل سے ہم قائم کر سکیں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ہر بات کی ایک تعویل اور ایک تعبیر ہو سکتی ہے۔ وہ جو اس نے کہا ہے کہ میں جنت کا امیدوار نہیں ہوں، وہ دراصل اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، جنت کا امیدوار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو اس نے کہا ہے کہ میں دوزخ سے نہیں ڈرتا ہوں، وہ دراصل اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں ڈرتا ہے۔ وہ جو اس نے کہا ہے کہ نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ عذاب دینے میں ظلم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ سے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ عذاب دینے میں ظلم کرے گا، کیونکہ ظلم ایک عیب ہے اور اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں مردار کھاتا ہوں، یعنی حلال کو بغیر ذبح کے مر گیا ہے اس کو کھاتا ہوں، تو وہ مچھلی کھاتا ہے،
چونکہ مچھلی میں ذبح نہیں ہوتی بلکہ بغیر ذبح کے اسے کھایا جاتا ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، وہ دراصل نماز جنازہ پڑھتا ہے جس میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، وہ جنت اور دوزخ اور فرشتوں اور خود اللہ کی ذات عالی کے حق ہونے کے بارے میں بغیر دیکھے کے گواہی دے رہا ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، وہ دراصل موت ہے جس کا آنا برحق ہے، لیکن بہرحال یقیناً ہر آدمی اس کو ناگوار سمجھتا ہے اور مبغوض سمجھتا ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اولاد سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب دیکھیے کیسے الفاظ ہیں، لیکن ان کی تعویل اور تعبیر امام صاحب نے کیسے کی۔ اگر ہم یہ کیفیت معاشرے میں خاص طور پر مبلغین اس کو پیش نظر رکھیں تو یقین کیجئے یہ معاشرہ فاصلے پیدا کرنے کی بجائے ملاپ پیدا کرنے والا اور دوریاں پیدا کرنے کی بجائے قربتیں پیدا کرنے والا بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ کیا اس کے یعنی اس کا مطلب کہ اگر ہم یہ لیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جو دعوت ہے، یہ حکمت ہے، یہ موعظت ہے، کون اس کو سن کر حق پہ آ جائے گا، راہ راست پر آ جائے گا، اور کون بھٹک جائے گا؟ کیا اللہ یہ فرما رہا ہے؟ بالکل بالکل، ان علیک الا البلاغ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان تک بات کو پہنچا دیجئے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمہ دار یا ان پر نگران نہیں ہیں، بات پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، لیکن بات اس انداز سے پہنچائی جائے جو اس آیت میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ بات اللہ کے دین کی ہو، فرقے اور مسلک کی برتری ثابت کرنے کے لیے نہ ہو، اور بات حکمت کے ساتھ ہو، احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور بات موعظہ حسنہ کے ساتھ ہو، یعنی عمدہ سلیقے کے ساتھ ہو، ایک خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہو۔ اور اگر کہیں کسی سٹیج پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بحث کی صورت ہو تو بحث بھی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ احسن، جب یہ احسن اسلوب اختیار کیا جائے گا، فریق ثانی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ اسے، آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کہی کہ اسے قائل کرنا مقصود ہو، اس کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اس کو قائل کرنا مقصود ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی یہی سنت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، دیکھیے کتنی مٹھاس ہے لہجے میں، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما ولا يبصر، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ کسی چیز سے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچاؤ اور تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر جب بھی مخالفین نے اعتراضات کیے تو ان اعتراضات کو کلیئر کرنے میں نہیں الجھے، بلکہ اپنا موقف اور اپنا نظریہ جو حق پر مبنی نظریہ تھا وہ ان کے سامنے پیش کرتے چلے گئے۔ یہی اسلوب اور یہی انداز آج کے داعی کا فرض بنتا ہے، اس کی منصبی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات فرمائی اور کئی بار یہ بات فرمائی، اور ابھی آخری جملہ بھی آپ کا یہ تھا کہ یہ منصب اور یہ کردار آج کے داعی کا بنتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس داعی کے کردار کو یا اس کے کینوس کو بڑا ہونا چاہیے، جسے اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ نے بات فرمائی تھی کہ جو کامن چیزیں ہیں ان پر بات کریں، پرکشش انداز، خیر خواہی کا انداز وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم تو یہاں تک بات کر رہا ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ایک امتی کا کردار، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو،
قرآن کریم کی یہ آیت اس پر کیا ذمہ داری عائد کر رہی ہے کہ وہ دین کی دعوت کو عام کرے. اس کا طریقہ، جیسے آپ نے بہترین بات فرمائی، کردار. مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کبھی دغا بازی نہیں کر سکتا. مسلمان جس قرآن کو پڑھ رہا ہے اس قرآن کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور سیرت کو پیش کیا جائے کہ تاریخ انسانی میں ہے کوئی ایسی سیرت، ہے کوئی ایسا اسوہ، اور یہ جو کلام ہے فیہا کتب قیمہ، یہ تمام آسمانی کتابوں کا اس میں لب لباب موجود ہے. تو قرآن کریم کو ان کی مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ان تک قرآن پیش کر دیا جائے، دین کی دعوت پیش کر دی جائے، اور اس میں حکمت، موعظت اور بہترین مباحث ارشاد. بالکل بالکل انیق صاحب، مسلمان صرف اکیلا فرد اپنا جو دین جو اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، اکیلا فرد اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، بلکہ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے اللہ کے دین. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے اور تمہیں اس کا ادراک ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. سبحان اللہ. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہر مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں سمجھ حاصل کرنی چاہیے، اپنے دین کا فہم اسے ہو، اپنی بات جو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں پورا علم رکھتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات ادھوری پہنچا رہا ہو جس کے نتیجے میں لوگ صحیح طور پر اثر قبول کرنے والے نہ ہوں. دین کا فہم خود حاصل کرے، قرآن کریم کی تعلیم سے خود شناسائی حاصل کرے، اور پھر مقامی زبان میں لوگوں کو اللہ کے دین کی بات سمجھائے. انزل الناس منازلہم، لوگوں کے مراتب اور ان کا خیال رکھتے ہوئے ان تک خیر کی بات پہنچانے والا بنے. یہی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ کی سیرت سے ہمیں ہمارے نظر آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بات پہنچا رہے ہیں، ایک آپ ذرا اندازہ کیجئے کیسا مبلغ ہے یہ کہ آگے آگے بات پہنچانے کے لیے بات پہنچا رہا ہے، اور پیچھے ان کا خونی رشتہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ان کی بات نہ ماننا، یہ صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیچھے کہنے والے آدمی سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے خیر کی بات پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کردار سے اور دین کا فہم حاصل کرنے کے بعد، اچھی طرح سے دین کو سمجھ لینے کے بعد وہ خیر کی بات لوگوں تک پہنچانے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی بات پہنچا دی جائے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اور صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے. داعی دین کو کبھی غصہ نہیں آتا دین کی دعوت پیش کرتے ہوئے. ہاں، جہاں شاعر اسلامی کا مذاق اڑ رہا ہو تو دینی غیرت اور دینی حمیت نکل آتی ہے، اور نکلنی چاہیے. غصہ آنا چاہیے جہاں دینی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن پر تفصیلی آپ نے کلام فرمایا، اور ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرمایا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کا، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کا جو خلاصہ، جو اس کا مغز ہے، جو اس کی روح ہے، وہ ہم تک پہنچا دی. ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ. اور کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ احد. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس سورہ؟ قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ آراف میں، یا سورہ توبہ میں، یا سورہ نمل میں؟
जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00921343009880। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। कराची में कोई मेहमान नहीं है तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आज के विनर के नाम का ऐलान करूं। आज के विनर हैं मोहतरम रियाज हुसैन साहब क्लिफ्टन कराची से। आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपके घर बजरिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इख्तिताम होता है पयाम सुबह का रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। फरमाते हैं कि बुख़्ल तमाम उयूब का मजमुआ है। बुख़्ल तमाम उयूब का मजमुआ है। अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।